बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरे इन्फितार की आयत नंबर 9 से लेकर हम 19 तक पूरी इंशाअल्लाह तदब्बुर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आयत नंबर 9 से। 10 से वैसे स्टार्ट करनी थी वैसे, लेकिन आ जाइए वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा या अल्लाह। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, कोई नहीं बल्कि तुम तो रोज़ जज़ा को झुटलाते हो। व अन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, हालांकि तुम पर निगरान मुक़र्रर हैं। करामन कातिबीन, वो करामन कातिबीन अमाल लिखने वाले। यअलमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। इन्नल अबरारा लफ़ी नईम, यकीनन नेक लोग नेमतों में होंगे। व अन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और यकीनन बदकिरदार जहन्नुम में। यस्लौनहा यौमद्दीन, वो क़यामत के दिन इसमें दाखिल होंगे। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और जहन्नुम से गायब ना रह सकेंगे। वमा अदराका यौमुद्दीन, और आप क्या जाने कि रोज़ जज़ा क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर हाँ आप क्या जाने कि रोज़ जज़ा क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, जिस दिन कोई किसी दूसरे के लिए कुछ भी ना कर सकेगा और इस दिन हुक्म सिर्फ़ अल्लाह का चलेगा। बेशक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हमारी बाकी की आयत का ट्रांसलेशन रहा था, वो अब हम आगे कर लेते हैं। कि पहली चीज़ देखें, नबी आयत में जो चीज़ हमारी आई थी, ऊपर जो हमने 2 आयतें 5 और 6 हमने काफ़ी तफसीर से माशाल्लाह की। तो देखिए अल्लाह ताला कितना रहमान और रहीम और करीम है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त करीम को भी बयान किया था ऊपर आयत नंबर 6 में। उसी से कनेक्टेड करते हुए आगे ले जाऊंगी कि देखिए अल्लाह ताला करीम है, कितना करीम है। इस चीज़ को वहाँ पे मैंने स्टॉप किया था अपना लेक्चर, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी और आगे इसको लेके चलूँगी। कि देखिए अल्लाह ताला की करीम होने का आप मकसद यहाँ से लगाइए कि अल्लाह अपना करम नहीं रोकता है इंसान के ऊपर। इंसान कितना गुनाहगार है, ख़ता का पुतला है, और अल्लाह ताला उसको अभी भी ये जो पैगाम अल्लाह ताला कुरान के हमारे लिए रखा है, इसमें हिदायत रखी हुई है, इसमें हमारे लिए नॉलेज रखी हुई है, हमें सबक सीखने के लिए चीज़ें दी हुई हैं, सारी चीज़ें। उस ज़माने में भी जिस वक्त ये नुज़ूल हुआ मक्का के दौर में, तो मुशरिकीन ज़ाहिर है इस चीज़ को झुटला रहे थे, नहीं मान रहे थे दीन के पैगाम को। तो अल्लाह ताला ने ढील दी हुई थी ना। अल्लाह ताला चाहता तो फ़ौरन ही ख़त्म कर देता, या अल्लाह ताला चाहता तो झट बोल के हिदायत उनके दिल में डाल देता। लेकिन हमारी एक्शन पे जो चीज़ें ना काउंट करती हैं। दूसरी करीम की सिफ़त को यहाँ पे समझने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूँगी कि बहुत ही छोटी मिसाल है अल्लाह के आगे। कि अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक माँ होती है, बच्चे पे गुस्से होती है। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि बच्चे पे गुस्से होती है और वो बच्चे को गुस्से में कहती है कि अच्छा चलो तुम घर से चले जाओ, तुमने बहुत ही कोई उसने बड़ी बदतमीज़ी की, बहुत ही कोई बड़ा गलत काम किया। गुस्सा आता है ना माँ को, फिर वो बच्चा घर से चले जाता है। अब माँ क्या बोल तो उसने दिया, बच्चा भी फ़क्ती तौर पे थोड़ी देर को चले गया। अब वो मुंतज़िर होती है कि ये वापस आएगा, ये इसका खाना मैंने फ़्रिज में रख दिया, उसका पानी मैंने फ़्रिज में रख दिया। उसके इंतज़ार में वो सो नहीं पा रही है, दुआएं कर रही है कि बस बार बार दरवाज़े को देख रही है। कोई भी खटका या बेल बज रही है तो उसको लग रहा है कि वो बच्चा उसका जिसको उसने डांटा था, जिसने गलती की थी, वो लौट कर आएगा और दोबारा से सही हो जाएगा। मतलब उसको एक मुंतज़िर होती है ना। और वो बच्चा अगर लौट के आता है और नहीं भी आता, देर लग जाती, तो वो ख़ुद पता लगा के पहुंच जाती है कि बच्चा कहाँ है, और उसे मना के उसको प्यार व्यार करके पूरी दोबारा अपनी मोहब्बत में घसीट लेती है। एक माँ की वो आप ममता देखिए अपने आप को कितना मारती है वो, और खींच के चाहती है कि वो दोबारा सही रास्ते पे आ जाए, बच्चा मेरे पास आ जाए, उसकी ममता उसके पास आ जाए, उससे दूर ना हो बुराई करने के बावजूद। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का आप अंदाज़ा लगाइए, इंसान कितनी बुराई करता है, कितनी बुराई में पड़ा हुआ है। उसका करम है हम पर कि हम गलत करते गलत गफलत में पड़े हुए लोग इंसान, और एकदम से अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाता है और पलट जाते हैं। तो कितना बड़ा करम है अल्लाह पे कि आपने सारी ज़िंदगी गफलत में गुजारी और कुछ लम्हे एंड ज़िंदगी के रह गए, और उस वक्त आपको अल्लाह ने
ایسے قصے سننے میں آئے نا، ہدایت دے دی اور پھر 2 دن بعد اس کی موت ہو گئی، کچھ گھنٹوں میں ہو گئی، تو سارے گناہ معاف ہو گئے. یا بعض ہوتا ہے کہ انسان کا آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کا کرم اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا ہے. ہم کتنے گناہ گار ہیں، روز کی ڈیلی کی بیسس پہ نا گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، اور اللہ بخش دیتا ہے. اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ بخار آ جائے گا، ہم نے کوئی گناہ زیادہ کر دیا، ہمیں بخار ہو رہا ہے، بخار ہمیں بظاہر تکلیف دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ہمارے لیے کیا کرم اور خیر رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کوئی تکلیف آتی ہے زندگی میں، کوئی آزمائش آتی ہے، اس میں بھی کیا خیر اللہ کی چھپی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کا کرم کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو آپ امیجن کیجئے کہ یہ چیز کو اس طرح بھی سمجھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی صفت کو ہم کیا کہیں، کتنی شکر ادا کریں. سورہ رحمان یاد آ جاتی ہے کہ ہم کس کس نعمتوں کو، کس رحمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جھٹلائیں گے. تو آپ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ صورت بہت زیادہ ہمیں پش کر رہی ہے اس چیز پہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو دیکھیے کہ اس نے قیامت کے دن کا منظر آپ کے سامنے صورتوں میں کھینچا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا چیز تمہیں روکے رکھتی ہے، جبکہ میں تو میرا کرم پھر بھی تم پر ہے، پھر بھی تم رکتے ہو. اب وہ کیا چیزیں آئیں، اس کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، گروپ میں بھی کافی تفصیل سے ڈسکس ہوا. سب سے زیادہ تذکرہ آیا نفس کا تو ظاہری بات ہے سب سے بڑا رول پلے، ہم نفس کے ہی تو پجاری بنتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ نفس کے پجاری ہم بنتے ہیں. ہر دور کے لوگوں کا فتنہ میں ان کا نفس انوالو ہوتا ہے، ہمارا بھی انوالو ہے، انسان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے. وہ نفس کس فتنے کو پکڑتا ہے، ٹھیک ہے. ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے. آپ قوم عاد سے آ جائیے. قوم عاد کا فتنہ کیا تھا جی؟ بہت قوم عاد اور سمود کو لے لیجئے، دونوں کو، بہت انٹیلیجنٹ، بہت کنسٹرکشن زبردست کرنے والی طاقتور ترین قوم، ٹھیک ہے. قوم فرعون لے لیجئے، کیسی ترقی یافتہ طاقتور اس طرح کی گزری ہیں. ان کو اپنی طاقت، ان کو اپنی ترقی پہ، جو عمارتیں وغیرہ بناتے تھے، ستونوں والے تھے نا، اس پہ ان کو بڑا غرور تھا اور اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے نا. تو پھر کیا ہوا، آپ اس میں برباد ہونا شروع ہو گئے. جب آپ کسی چیز اعتدال میں نہیں رہیں گے نا، متوازن نہیں رہیں گے، تو کیا ہوگا، آپ غرق ہونے پہ جانا شروع ہو جائیں گے. تو آج کے دور میں ہم کیوں غرق ہو رہے ہیں جی؟ ہم ٹیکنالوجی کے غلام ہو چکے ہیں. یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹیکنالوجی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی کے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. اعتدال میں ہم کسی چیز کو لے کے چلے نا، تو پھر وہ ہمارے لیے بینیفیشل بنتی ہے. لیکن ہم کیا ہے، ایڈکٹ ہو چکے ہیں، پجاری ہو چکے ہیں. یہ ہمارے لیے، ہم اس کے پجاری ہو چکے ہیں. بس ہم اسی پہ چل رہے ہیں، اسی پہ ہماری زندگی چل رہی ہے. اس کا پازیٹیو امپیکٹ یوز کریں. پازیٹیو میں بھی بات ہو، ہمیں لوگوں کو دیکھ رہی اسی میں ڈوبے ہوئے کہ سامنے والے پرسن کا ایک ٹائم ہے، ایک وہ چیز کو آپ نہیں کر رہے. کتاب پڑھنے کا ایک ٹائم ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا ایک ٹائم ہے، کام کا ایک ٹائم ہے. اس میں ہر جگہ بیچ میں یہ ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے. بہرحال ضرورت ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت ہی سمجھے، اس کو عادت مت بنائے. لیکن ہم عادت بنا چکے ہیں. اب آ جائیے دوسری چیز جو اس کے اندر آئی ہے کہ ہمارے کندھوں پہ ہم کیوں بار بار بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر کے طور پہ ہمیں بتا بھی دیا کہ آپ ہمارے 2 فرشتے ہمارے نگربان ہیں، جو کہ مستقل، وہ اینجلز مستقل ہمارا صحیح غلط لکھ رہے ہیں دونوں طرف، ٹھیک ہے. ہم یہ بات ہی بھول جاتے ہیں جب اتنے آرام سے، کیوں میں کہہ رہی ہوں بھول جاتے ہیں، اچھائی کریں گے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، برائی کرتے ہوئے بھولتا ہے نا انسان. اصل تو برائی کر رہے، احساس نہیں ہے کہ یہ لکھی جا رہی ہے. ہمیں کیا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چلو یار ہو گیا، کسی نے دیکھا تو نہیں. ایک ہی رہتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی رہتا ہے نا، کوئی نیچے سے اٹھا کے کوئی چیز کھا رہا ہے، جلدی سے منہ میں ڈال لے گا، امی نے دیکھا تو نہیں. انسان بھی غلطی کرتا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب بات یہ آ رہی کہ ہمیں اگر اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نگربان رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا سارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین جن کو ہم کہتے ہیں، 2 فرشتے، اور وہ بھی فرشتے ہائی کلاس فرشتے ہمارے لیے رکھے گئے ہیں. فرشتوں میں بھی ایک لیولز ہوتے ہیں نا، یہ فرشتوں کا بھی ایک بہت احترام کا اور بہت ہائی کلاس قسم کے فرشتے ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے صحیح غلط لکھ رہے ہیں، جس میں کوئی غلطی ہونے کی یا کوئی ایرر آنے کی، کوئی بگ آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ اسی حساب سے سمجھا رہی ہوں کہ نا ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ کرپٹ ہو جائے گی فائل تو یہ ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایسی پرماننٹ لکھی جانے والی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو انسان ایک ایک چیز، جو میں ابھی یہاں بول رہی ہوں، آپ ابھی یہاں سن رہے ہیں، یہ ابھی یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، یہاں سے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا.
کسی وقت میرا یوٹیوب چینل کا کچھ گڑبڑ ہوئی وہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ایک بات بتائیں، میرے جو یہاں کندھے پہ لکھ دیا گیا، آپ لوگ کے سنتے ہوئے جو لکھ دیا گیا، وہاں سے ریس نہیں ہوگا اور وہ جائے گا اوپر اللہ کے پاس. پھر یہ بات ہم نے پچھلی صورت میں متفقین میں پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی جی؟ کہ ہم سجین اور علیین میں آپ کی جو ہے وہ کتاب جاتی ہے آپ کے روح کے ساتھ. تو جی آپ برے کام کریں گے تو اللہ معاف کرے اور بچائے رکھے، سجین میں پہنچ جائے گی وہ کتاب اور آپ اس قید خانے میں اس کے ساتھ ہوں گے بند. علیین میں جب جائے گی، جب اس میں خیر کا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے معاملے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار ہمیں ریمائنڈ کیا کرنا چاہیے؟ خیر کے معاملے میں چلنے کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بار بار یہ ریمائنڈ کریں کہ ہم جو ہے ہمیں اول تو ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مستقل. پھر وہ اعمال ری رائٹ کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگا دی 2 فرشتوں کی. تیسری چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ موت آنی ہے اس دنیا میں. جیسے اوپر 7ویں 8ویں آیت میں کیا آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، درست پیدا کیا، متوازن بنایا، ٹھیک ہے. پھر صورتیں شکلیں جیسی چاہیے ویسی دی. اس کو دیکھیے، ہمارا تو اختیار اتنا بھی نہیں کہ ہم پیدا کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ ہی ہمیں پیدا کرتا ہے ایک پروسیس کے ذریعے پورے، ٹھیک ہے. پھر اس میں ہمیں پراپر بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، سب کچھ گیون دیتا ہے، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم تو اتنے بھی نہیں ہیں نا کہ اپنے آپ کو کریٹ کر سکیں اس طرح. دوسری چیز، وہی ہماری موت دیتے ہیں. ہمیں اپنے موت کا ٹائم تک نہیں معلوم ہوتا، ہمیں اپنی پیدائش کا ٹائم بھی معلوم نہیں ہوتا. ہمیں کیا کہتے ہیں 9 منتھ میں فلاں ڈیٹ پہ ہو جائے گا. ضروری نہیں ہوتا آپ اسی ڈیٹ پہ آئیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور آپ جو ڈیٹ مقرر ہوتی ہے، جو ٹائم مقرر ہوتا ہے، آپ اسی ٹائم دنیا میں آتے ہیں. اور جس ٹائم پہ آپ نے جانا ہوتا ہے آپ اسی ٹائم اس دنیا سے جاتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ نا مجھے بڑے ٹیڑے بنگے لوگ بہت ٹکراتے ہیں. ان لوگ کے سوال ہوتے ہیں جی جو خودکشی کر لیتا ہے وہ بھی تو اللہ نے لکھی ہوگی نا. 1.5 شانیاں تو دکھانی ہوتی ہے لوگوں نے اپنی. تو خود خوشی کیا ہے؟ خود خوشی موت اللہ نے نہیں لکھی تھی اس کی، اس نے خود سے کی. اس کی موت کسی اور طرح لکھی تھی. اس نے کیا شیطان اور غلط راستے کو چوز کرتے ہوئے ڈپریشن میں جا کے ذہنی مریض بنتے ہوئے، کیوں ڈپریشن میں جا کے ذہنی مریض بنے؟ سائیکلوجیکلی کیوں اتنے ڈپریس ہو گئے کہ وہ کلک کر گیا آپ کا کہ میں نے سوسائڈل اٹیمپٹ کرنی ہے. ایک تو آپ کو سوسائڈل اٹیمپٹ جس کو بھی اللہ نہ کرے آتی ہوں، یا بہت ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں، کیونکہ ڈپریشن میں بہت جانے والا اللہ سے امید کھو رہا ہے. اور اللہ سے امید کھونا کفر ہے. آپ اللہ سے امید کو کھو نہیں سکتے، کیونکہ امید اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے اوپر مشکل بھی دیتا ہے، آسانی بھی دیتا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ مشکل کے ساتھ آسانی بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، عسری یسرا. تو آپ سوچیں کہ ہر مشکل کے ساتھ ہماری آسانی ہے. تو ہم ڈپریشن میں اس بات کو سوچیں کہ یہ وقتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ خیر کا معاملہ آئے گا. اور یہ پوری قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن اور سنت دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، صحابیات کی سیرت کو نوٹس کرتے ہیں، پیغمبروں کی سٹوریز کو نوٹس کرتے ہیں، قرآن مجید کو نوٹس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نوٹس کرنے کے بعد ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہر نیک سے نیک بندے پہ سخت سے سخت آزمائش آئی ہے. اور آزمائش آپ کو کہاں لے جاتی ہے؟ آپ کے گناہوں کو جھاڑتی ہے آزمائش. اور پیغمبر اور یہ سب تو کتنے نیک تھے، ان پہ کتنی سخت آزمائشیں آئیں، اور یہ سب اللہ کے نزدیک کرتی. پھر آپ دیکھیے وہاں پہ مقام بھی کیا مل رہا ہے. یہ امید ہوتی ہے. آپ نے امید، اصل میں ہم نے ساری امیدیں دنیا میں باندھ لی اور دنیا سے ہی کنسرنڈ ہوگا. جب ہماری ساری امیدیں دنیا میں ہیں اور دنیا ہی سے باندھ لی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دنیا کے اتنے پجاری ہو چکے ہیں. دنیا ہمارے لیے سو مچ امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا کے ساتھ چلنا تو ہے لیکن بچ کر. سورہ اثر یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے، کس طرح چلنا ہے. تو کیونکہ زمانہ دھوکے میں کرے گا، بار بار کھینچے گا، کیونکہ یہ اس دنیا میں تو ہم آئے ہیں تو یہ دنیا میں غلطیاں تو ہوں گی. یہ دنیا تو آزمائش گھر ہے. اللہ نے بتا دیا کہ یہاں تو تمہیں چوائسیز دی ہوئی ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اور پھر بس 2 فرشتے مقرر ہمارے کندھوں پہ کرا دیے، کس لیے کہ ہمیں چوائسیز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم ویدر صحیح راستہ چوز کرتے ہیں، غلط راستہ چوز کرتے ہیں. اس بیس پہ ہمارا سارا کا سارا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. تو یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس دن آپ کی یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائے گی. موت ختم کر دی جائے گی، آپ کا حساب کتاب سب بند ہو جائے گا، کوئی لکھنا لکھانا نہیں ہوگا، بالکل فری آپ کی زندگی ہوگی. اب جو آپ نے ادھر کیا، یہ دنیا میں آپ نے آخرت کا پہلے سوچنا ہے نا. ہم پہلے کس کا سوچتے ہیں؟ دنیا کا. پہلا فائدہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے، پہلا کلک کرتا ہے انسان کو. کچھ بھی کر لو،
ہمارا پہلا کلک کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا. وقت ہی ایک دم آ جاتا ہے, بعض وقت خیال ہی نہیں آتا, پھر ایک دم سے انسان کو خیال آتا ہے کہ نہیں بھائی اس میں تو یہ غلط ہو رہا ہے, یہاں تو میری اللہ سے یہاں یوں پکڑ ہو جائے گی, یہ تو یوں جھوٹ کا معاملہ پڑ جائے گا, یہ کچھ ہو جائے گا. ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں غلطیاں ہوتی رہیں گی, اپنے آپ کو واش آؤٹ کرتے رہنا ہے. ایسے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوگا, ہم میں مستقل غلطیاں ہوں گی, لیکن کسی بھی غلط چیز کا عادی نہیں بنائیے. اب آج کل جو ویسٹ ہم کر رہے ہیں نا, اپنی لائف کو ویسٹ کر رہے ہیں, وہ کس طرح ہو رہی ہے جی؟ ہم ایڈکٹ ہو گئے ہیں چیزوں کے. اب ٹیکنالوجی کی میں نے آپ کو کہا تھا آج کے دور کا فتنہ ٹیکنالوجی ہے. تو اب آپ آگے آ جائیے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اچھا ایک اور چیز ادھر میں اس کو ڈسکرائب کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ادھر چلے پہلے آ جاتی ہوں آگے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً بد کردار جہنم میں. اچھا جی, جو نیک لوگ ہوں گے, اب نیکی کرنا دیکھیں آپ آسان چیز نہیں ہے. ٹھیک, اب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں کتنی. آپ ایک سائیکلوجیکلی, اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب آپ کوئی سائیکلوجیکل کورس کرتا ہے یا کوئی تعلیم اس کی حاصل کرتا ہے تو اس میں کچھ ٹیسٹ دیے جاتے ہیں, اور کچھ ٹیسٹ پیریڈ میں آپ کو بٹھایا جاتا ہے. سم ٹائم کچھ اور بڑے پیمانے پہ رہتے تو ان کو تو کلاس میں بٹھایا جاتا ہے. اچھا چھوٹے پیمانے پہ آپ کو ٹاسک ملتے ہیں, تو ان ٹاسک میں سے ایک ٹاسک میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو کچھ چیز ایسی کرائی جاتی ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اتنی جگہ ہے اور یہ آپ نے کام کرنا ہے, اور اس طرح کریں گے تو یہ جلدی پہنچ جائیں گے, اس طرح کریں گے تو یوں ہوگا. اس میں سے ایک راستہ غلط ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ انسان جو بھی وہ ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں نا پرسن, اس میں سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں کچھ گڑبڑ ہو جائے گی لیکن جلدی کر لوں گا اور پہنچ جاؤں گا, اور اس میں وہ اپنی کلیورنیس دکھا رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ذرا راستہ مشکل ہوتا ہے اور وہ اس نے نہیں کرنا ہوتا, کہ وہ اس کو اگر اس طریقے سے وہ کر لیتا ہے, اٹینڈ کر لیتا ہے, تو تھوڑا لمبا راستہ ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, لیکن کیا ہے اس کو آپ بعد میں جا کے رزلٹ, ذرا ٹائم بعد جا کے رزلٹ اچھا آئے گا. اب ایک میں فوراً اس کو ایک رزلٹ نظر آئے گا, لیکن بعد میں اس کے نقصانات بے تحاشا ہیں. تو اس طرح کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. تو اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چیز کو پک کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ کیا دکھاتے ہیں, کیا چلو اس نے یہ کیا, جس نے غلط پک کیا تو اس کو یہ دکھاتے ہیں کہ کہیں اس کو برج پہ چلایا اور وہاں سے اس کا برج ایک دم سے نیچے گرا دیا. تو نیچے ظاہر گدے ودے رکھے ہوتے ہیں, ایسی چیز نہیں ہوتی. تو جب یہ میں وہ ایکسپیریمنٹ بتا رہی ہوں جو باہر کے ملکوں میں ایسے کیے گئے ہیں نا, جو کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیں تو ویڈیوز دکھا دیتے ہیں, کلپ بھیج دیتے ہیں, تو اس میں دکھا رہے ہیں کہ وہ جیسے نیچے گرا تو جو باقی 4-5 لوگ کلاس کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے ریئیکشن کیا دیا, انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ وہ گرا کیوں اس میں سے, وہ تو سیب لے کے گیا تھا, وہاں تک پہنچا تھا جو بھی ٹاسک ان کا ملا تھا. تو اس میں سے 4-5 لوگوں کی کامن تھنکنگ کیا گئی, کامن تھنکنگ نوٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کو نا وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا, اس میں صحیح تھا, وہ غلط نہیں تھا. یہ کیونکہ راستہ غلط تھا, اس میں بےمانی تھی, اس میں یہ چیزیں غلط تھیں, تو اس لیے نا اس کو سزا کے طور پہ یہ برج گر گیا. اس نے صحیح راستہ کیا ہوتا نا تو یہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ. اب کوئی لاجک تو نہیں تھی ان کے پاس, ان کو صرف یہ لاجک نظر آئی کہ غلط کام کیا ہے نا اس لیے اس کو سزا ملی. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ انسان کے شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں کچھ غلط کروں گا نا تو ریٹرن میں کچھ غلط ہو جائے گا, آگے جا کے غلط میں غلط بھنڈ ہوگا, خیر کا معاملہ نہیں ہوگا, بلکہ آخر میں ایٹ دی اینڈ رزلٹ بھیانک ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک لاشعور میں انسان کے بیٹھا ہوا. یہ ایکسپیریمنٹ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ ان کا ایکسپیریمنٹ کہہ رہا ہے سائیکلوجی کا. یہ میں کیوں سائنس کے طور پہ سمجھا رہی ہوں, کیونکہ آج ہم سائنس کے دور میں جکڑ چکے ہیں. ایتھس کی بہت سی باتیں سائنسی طور پہ صحیح ہوتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے بلیو ویک ہوتا ہے. تو ان کو یہ بات انہی کی سینس میں ہم بات جب کریں گے نا تو ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ دیکھیں آپ کے لاشعور میں بھی یہ چیز ہے نا, کوئی اور لاجک تو نہیں تھی, نہ گرتا برج ایک دم گر گیا, کوئی انہوں نے لاجک نہیں بنایا, انہوں نے ایک دم سے گرا دیا برج. صرف یہ چیک کرنے کہ ایک دم سے کوئی آفت کے آنے پہ انسان کا ریئیکشن کیا جاتا ہے. زلزلہ ایک دم سے آتا ہی ہے نا, تو ہم سب سے پہلے استغفار پڑھتے ہیں اور ہمارے دماغ میں کہتا ہے ہمارے اعمال ہی ایسے ہو گئے. ٹھیک ہے, اب میں نے ابھی آج کل لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک آگے یار زمین کی تو اپنی وہ ہے نا, اس میں بھی تو گرمی, وہ سائنٹیفکلی وہ چیز ہو رہی ہے. آپ دونوں چیزیں دیکھ لیں نا, زمین کی سائنس بھی چینج ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہلچل ہو رہی ہے. دوسرا ٹائم ایرا جو اللہ تعالیٰ نے حدیثیں اٹھا لیجئے, آخری زمانے فتنوں کے دور کے زمانے میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے نا اللہ نے. فتنے آتے کیوں ہیں؟ جب زمین پہ برائی زیادہ زور پکڑ لے تو زمین بھی چڑھ جاتی ہے. اب اس کے روحانیت کا پہلو بھی دیکھیے تو اس نے رزلٹ زلزلے, سیلاب اور ایسی جو ہے نا ڈیزاسٹر کی صورت میں دینے ہی دینے. اور آپ سائنسی طور پہ ریڈ کر لیجئے, زمین کے اندر چینجز آ رہی ہیں, وہ بھی آ رہی ہیں, دونوں وائس ورثہ چل رہی ہیں. اگر دین اور دنیا کو
کنیکٹ کر کے چلے نا تو دونوں وائس ورسا چل رہی ہے. آپ اس کو ایک سائنسی بندے کو یہاں پہ آرام سے بولتے بات تمہاری صحیح ہے, زمین میں یہ ریڈنگ آ رہی ہے, زلزلہ ابھی 6 مہینے بعد 3 مہینے کے دورے سے آتے رہ سکتا ہے, اور دنیا میں جو عمل چل رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی چل رہے ہیں. برائی کو برائی نہیں کر, برائی ایزی وے ہو گئی. ابھی میں نے یہ پکچر ڈالی ہوئی ہے موبائل کے, ہم ایسا ہی نہیں ہے ہمارا کہ ہم کیا ہوتا ہے جی یہ میرے پاس ابھی یہ ہے سیمسنگ ہے جی میں آئی فون لے لوں, آئی فون ہے جی میں اس سے نیا والا لے لوں, یار اچھا اس کے پاس تھا میں ویسا لے لوں, ابھی میرے پاس یہ گاڑی ہے نہیں اس سے زیادہ اچھی گاڑی ہے, ابھی میرے پاس یہ گھر ہے اس سے زیادہ اچھا آ جائے, اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی کی, اچھا ٹیکنالوجی کا جو ہو گیا نا اب یہ موبائل کا یہ بالکل صحیح سجدہ کرایا ہوا ہے. اس میں آفر آ گئی, ہم یار اس میں یہ آفر لگی ہے ادھر دیکھ لیں. اس موبائل کے اندر 2 گھنٹے آپ صرف فلپنگ کرتے ہوئے گزار لیتے ہیں. مجھے بہت سی مدرس نے ایسے قصے سنائے کہ میں بچی کے بال میں تیل لگا رہی ہوں اور میری بیٹی جو ہے نا فلپنگ کر رہی ہے موبائل میں, میں دیکھ رہی ہوں کچھ پڑھ رہی ہے کچھ دیکھ رہی ہے. اس وقت اس کا اچھی ذہین بچہ ہے, یہ پڑھنے کا موڈ نہیں تھا, وہ دیکھ رہے ریل چل رہی ہے, اچھا یہ بیکار ہے, یہ ہے, کسی میں ہنس دیا کسی میں دیکھ لیا, یہ بورنگ. 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے, ٹھیک پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا ہم خود یہ لیتے ہیں بعض دفعہ ایک کوئی چیز دیکھنے لیتے ہیں اور 2-3 فضول چیزیں دیکھ کے اٹھتے ہیں, اور بعض دفعہ شیطان کس میں لگایا تھا کوئی چھوٹا سا چٹکلا سا مزاحیہ کلپ آ جاتا ہے, آپ کو ہنسی آ جاتی ہے, آپ کہتے ہیں یہ کس ڈرامے کا تھا, اس سے اور آگے 2-3 کلپ اور نکال لیتے, اور 1 گھنٹہ آپ کا ضائع. کچھ نہیں کیا آپ نے, ٹائم ضائع کیا, ویسٹ آف ٹائم. نہ کوئی تسبیح پڑھی اس وقت, نہ کچھ ہوا, ہم نے یہ کر لیا. ٹھیک ہے, کچھ ٹائم کو ٹائم کی مینجمنٹ بڑی غلط ہو گئی, کیونکہ اس میں آسان ہو گیا, گناہ کرنا آسان ہو گیا. اب آگے آ جائیے جہنمی کے اوپر. اب اس میں سے بتاتی ہوں اچھا ہوگا. اب اس میں سے نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں نا, جیسے ابھی ہم یہ سن رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں, یہ چیز کر رہے ہیں, اس میں سے بھی نیکی کی, ٹیکنالوجی کا پازیٹیو یوز کیا آپ نے, اور جتنی کہ آپ کی زندگی کے لیے ضرورت تھی اتنا یوز کیا. اس کے بعد آپ نے ایک ٹائم بنا دیا کہ 9 بجے کے بعد میرے پاس انٹرنیٹ کا سوئچ بند ہوگا, کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, سو جائے گا. ٹھیک ہے, ویکینڈ پہ آپ نے رکھا کہ ویکینڈ پہ میں نے 12-1-2 بجے تک کھولا ہوا ہے, اس کے بعد نہیں, کیونکہ ہم بند نہیں کریں گے نا پھر سب بیٹھتے ہیں, یہ یقین جانیے. بند ہوگا, ڈاٹا کنیکشن بھی بند ہوگا, پھر آپ سوتے بھی ہیں اور آپ نہیں بیٹھتے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال ہمیں اپنے اوپر لگانی پڑتی ہیں, تب جا کے ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. وی نیڈ ٹو مینیج دا ٹائم, وی نیڈ ٹو مینیج تھنگس, تو ہی ہم اچھائی برائی کو بھی لے کے مینیج کریں گے نا. برائی تو کرنی نہیں ہے, لیکن پھر بھی برائی ہوئے گی, ہر قدم پہ ہوئے گی, کیونکہ برائی ہوا میں پھیلی ہوئی ہے, برائی میں اٹریکشن ہے. تو ہم بار بار ہر کوئی اپنی نیچر کے حساب سے کم اور زیادہ جائے گا. لیکن اب بھائی آپ جب کم کی طرف برائی ہو بھی گئی, آپ استغفار کر لیں گے. اب دوسری میں بڑی گہری چیز بتا رہی ہوں آگے آیات کو لے کے کہ جہنمی کیسا ہوتا ہے. فجار کا ذکر آیا ہوا, ان الفجارا, فجار کس کو کہتے ہیں میں یہ بتانا چاہ رہی تھی. فجار ورڈ جو ہے عربی میں اس کو کہا جاتا ہے گناہوں میں آگے بڑھنے والا, اور وہ فجار اس پرسن کو کہا جاتا ہے جو گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتا, اور بلکہ وہ گناہوں کو اوپنلی کرتا ہے, اپنے گناہوں کو اوپنلی کرنا پسند کرتا ہے, اور پھر اس کو بتانا اور چرچا بھی کرنا پسند کرتا ہے. اب آپ یہ بات سننے میں عجیب لگ رہی ہوگی, لیکن حقیقت جانی یہ بات آج ہمارے بیچ میں ہو رہی ہے. اب میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, آپ لوگ کے دماغ میں آ چکی ہوگی. فجار بہت کامن ہو گیا آج کل, برائی کی جا رہی ہے اور اس کو وائرل کیا جا رہا ہے. ہو رہا ہے ایسا, برائی کی جا رہی ہے. فار ایگزامپل کوئی سانگ پہ ابھی ایک کوئی بیچ میں ٹک ٹاک ایک آیا تھا, بڑے پیسے کما لیے تھے کسی نے, ٹھیک ہے, سب اوٹ پٹانگ سا ڈانس ڈالا, اس کو وائرل کیا, اس سے پیسہ آیا. آپ نے برائی کی, برائی پہ شرمندہ بھی نہیں, پھر اس کے بعد اور یہ کیا ہے, فجاریت میں آ رہے ہیں آپ, فجار پرسن میں آ رہے ہیں آپ. کیا آپ برائی کر رہے ہیں اور آپ اس پہ شرمندہ بھی نہیں بلکہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. پھر ایسے بھی برائی کرنے والے آپ نے دیکھیں کہ کپڑے پہنے نہ پہنے, یا گندے چھوٹے کبھی کپڑے پہنے تو اپنے آپ کو برائی میں آگے لا کے کہہ رہے میری مرضی, میرا جسم ہے, میں پہن کے نکل رہی ہوں, تم کون ہوتے, تم دیکھ کیوں رہے ہو, تم دیکھ کے اس میں کامنٹ کیوں کر رہے ہو. اچھا بھائی, دیکھنے والا نہ دیکھے. برائی اتنی وائرل ہو رہی ہے کہ کامنلی موبائل کھولو, ایک دم سے گوگل نیوز پہ ان کی نیوز آئی ہوئی ہے برائی کی, کہ وہ ایسے پہنے, اس کے اوپر اب بندہ وہاں سے وہ ڈیلیٹ تو کرے گا, 1 سیکنڈ کو تو آپ کی نظر پڑ گئی, وہ ہیڈ لائن پہ آپ کی نظر پڑ گئی, آنکھ فوراً پڑتی ہے. اب آپ سوچیں برائی وائرل آپ نے کی, اوپر سے جب برائی کو روکنے کوئی انسان, کوئی لوگ جو ڈھنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں علماء سے یا کسی سے کہ یہ برائی کو یوں روکا جائے, جب وہ اس پہ کوئی بات کرتے ہیں, کوئی چیز کرتے ہیں, تو اس کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, یہ کیوں دیکھ رہے تھے بھائی مولوی صاحب, وہ دیکھ نہیں رہے تھے, ان تک اپڈیٹ پہنچی کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ینگسٹر دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں. اور نیا آج کل سمپتھی انہوں نے برائی والوں نے, فجار ٹائپ لوگوں نے
سمپتی گین کر لیا کہ بھئی آپ لوگ دیکھ کیوں رہے, آپ لوگ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں نا. مطلب بندہ فحاشی پھیلاتا رہے, سائیڈ افیکٹ کچھ بھی نہ پڑے, اور جو ہے بس آنکھیں نیچی رکھنے سے کام ہو جائے گا. دیکھیں دونوں تالی جو ہے نا ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اب جو عورتیں, خاص طور پہ جو لوگ, عورت مرد دونوں کو کہہ رہی ہوں, جو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اگر ایسی پھر بھی رہی تھی تو آپ کیوں دیکھ رہے تھے. بھائی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا امریکہ میں لوگ چڈیاں پہن کے پھر رہے ہیں اور وہاں جو سارے لوگ ہیں وہ نہیں دیکھتے, سن گلاسز کا بڑا فیشن ہے اور اس میں سے دیکھتے ہیں. میں نے خود ٹریولنگ امریکہ بہت دفعہ کی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ میں نے خود دیکھا جہاز میں بیٹھے ہوئے چڈی پہن کے, میرے ساتھ ایک بیٹھی ہوئی تھی خاتون, آپ وہ پہن کے بیٹھی ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ کوئی چڈیوں کو نہیں دیکھتے. یہ میں نے بڑے الفاظ سنے تھے. میں سامنے پردے میں بیٹھی ہوں, مجھے کسی نے قسم سے نہیں دیکھا. اور وہ جو چڈی میں جس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی ان کو 4 مرد دیکھ بھی چکے تھے, نمبر بھی دے چکے تھے. یہ میرے سامنے کا انگریز عورت کا واقعہ ہے. بک کے نام سے اسٹارٹ ہوا اور وہ جس طرح وہ بیٹھی تھی وہ اس پہ یہ ہونا تھا. یہ چیزیں کیا آپ لوگ سمجھ رہے کہ نہیں دیکھتے؟ سب برائی ملٹیپلائی ہو رہی ہے اور پھر وہاں پہ زنا عام ہو رہا ہے. وہاں کی جو برائی ہے, وہاں کے پیرنٹس سے پوچھیے وہ کتنے پریشان ہیں اس چیز سے, ذرا باہر والوں سے پوچھیے. اب اسی طرح میں دبئی میں حیران ہوں. دبئی کا جو چکر لگاؤ تو ادھر یہ حال ہے, ٹھیک ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ اگر آپ کی لینڈنگ ہوئی ہو تو ادھر آپ دیکھیے خالی ایئرپورٹ کی لینڈنگ کی میں تو بات بتا رہی ہوں, دبئی گھومی نہیں ہوں میں, سچی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر آپ کو یہ حال مل جائے گا, وہاں پہ بھی یہی. تو جب آپ اس طرح برائی کرتے ہوئے پھریں گے نا, آپ اگر شلوار قمیض اور بھر کے چادر ہی اوڑھے ہوئے نا تب بھی آپ کو کوئی اتنے برائی سے نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر آپ یہی شلوار قمیض ٹائٹس پہن کے برے سے اڑیں گے تب بھی, جب آدمی کی ایک نیچر ہوتی ہے اس کو نظر بچانا مشکل ہوتا ہے, اس کو کہا ہوا ہے. لیکن جب آپ اتنا کھلا گھومیں گے, جب ایک عورت کی ہی نظر آپ پہ پڑ جائے تو آدمی کو تو پھر رہنا ہی دینا, کوسچن مارک. اب آپ اس پہ کپڑے ہی نہیں پہن کے یا کتنے مختصر کپڑے پہن کے یا اتنے برے انداز میں بیٹھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اور یہ اس میں نہیں کہ سامنے چلتے ہوئے, چلو سامنے چلتے ہوئے تو آج کل کوئی اتنی فرصت ہی نہیں دکھا رہا, موبائل پہ منہ ہوتے ہیں. موبائل تو کھولو آپ فیس بک کی ریل کھول لو, آپ ٹک ٹاک کھول لو, آپ پتہ نہیں اسنیپ چیٹ کھول لو, ٹویٹر, آئی تھنک بہت ساری چیزیں ہیں. بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھ لیں کیا آتا ہے. گھر کی عام وائف جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ ناچتی ہوئی نظر آ رہی مجھے. نام کیا, سید شفا سم تھنگ لائک دیٹ, ایسے نام ہیں. پروفیشن کیا, نیوٹریشیس ہیں, پڑھے لکھے ہیں اتنے. اینڈ آئی واز شاک. سید آپ نے لگا لیا کس خوشی میں, اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو لگانے سے, اور اس سے کوئی آپ کو ٹکٹ ہی نہیں مل رہا جنت کا. اوپر سے آپ وہ نام سید لگا کے جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. بچی بھی ناچ رہی ہے, خود بھی ناچ رہے ہیں, کوئی دوپٹہ بھی نہیں, اچھی خاصی آپ ہیں عورت, میری عمر کی ہوں گی, میری عمر کے جتنے بچے ہیں ان کے. تو میں یہ حیران ہوں. اور سعودیہ میں ان کی رہائش ہے, سعودیہ عربیہ کی بات بتا رہی ہوں. تو یہ میں وہ باتیں بتا رہی ہوں کہ جو اپنے آپ کو یہ جفار لوگوں میں شامل ہوتے ہیں, جو برائی کر بھی رہے ہیں, پرموٹ بھی کر رہے ہیں, اور شرمندگی بھی نہیں. اگر کوئی ان کو کمنٹ میں یا کسی چیز میں لکھ دے کہ آپ اس طرح نہ کریں تو میں ان کے جوابات سنتی ہوں, بڑے ہی موالی انداز میں جواب دیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ویڈیوز ہمارے پاس کلیکٹ کی جاتی ہیں, بعض دفعہ بتائی جاتی ہیں کہ دیکھیں میڈم اس پہ کیا کوسچننگ آتے ہیں بچوں کے, اسٹوڈنٹس کے. تو اس وقت جب نظر پڑتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں فار اے پرپس, صرف ہلکا سا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, ان کی کیا ہے, ان کی ایجوکیشن اور ڈپارٹمنٹ کیا ہے, تاکہ ان سے رابطہ کیا جائے. جب رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو ان کے جوابات ضدم ضدی ہوتے ہیں. آپ مت دیکھیں نا, آپ بند کر دیں, آپ کو کیا ہے, ہاں آپ اپنی ملانی گیری اپنے پاس رکھیے, ہمیں بھی پتہ ہے, اور ہم کر رہے ہیں نا, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہوگا نا, آپ کو ہمارے گناہ سے کیا مطلب. جب اس لیول پہ انسان آ جائے نا, دیٹ از کال فجار. وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے بندہ یا بندی کہ یہ گناہ میں کر رہی ہوں, آپ کو اس سے کیا. اس حد تک لوگ کہتے ہیں ہاں ہمارے لیفٹ پہ لکھا جا رہا ہے نا, ہم اپنی کتاب کے مالک ہیں. اس حد تک دلیری ہوتی ہے ان لوگوں میں, اور جو بولنے والا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں اور دل کانپ رہا ہوتا ہے اندر سے کہ یا اللہ خیر, ان اللہ و انا الیہ راجعون. آپ صرف دعا ہی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یہ دعا کہہ کے ہم نکل جاتے ہیں. صبر کا بہت سخت امتحان ہوتا ہے اس وقت. تو یہ چیز آپ دیکھیے. تو ایسے ظاہر اب جو خیر کا پیغام پہنچایا وہ تو اپنا پیغام پہنچایا, اس نے ایک کوشش کی اور وہ نکل گیا. اب جب فجار ٹائپ کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آج کل بڑھ گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو اتنا عام کر رہے ہیں, اتنا عام کر رہے ہیں, اور اتنا پراؤڈلی اور اتنا سجا کے بتا رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ اس سے ان کو کیا مل رہا ہے دنیا میں, پیسہ مل رہا ہے. اب انہوں نے کیا لگا دیا, اس کے پیچھے پیسہ لگا دیا. تو اس لیے آج کل جو خطرناک چیز ہو گئی ہے آن لائن پہ پیسہ جو لگ گیا, تو کوئی شرمندگی نہیں ہے. آج کل ہم آئیڈیلائز ہی بناتے ہیں ایسے لوگوں میں, ہمارے آئیڈیل ہیں, ان کے اندر گنی چنی اچھائی کو پکڑ کے نا ہائی لائٹ کریں گے. یہ بھی تو اچھا کر رہی ہے, دیکھو یہ بھی تو اچھا کر رہی ہے, یہ ایکٹر بھی تو یہ اچھا کر رہا ہے, یہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. جو بیچارہ نیک بندہ اس کی برائی لے کے کریں, برائی اس میں بھی ہوگی, اچھائی اس میں بھی ہوگی. کوئی صرف برائی پہ مبنی نہیں ہے.
اور کوئی صرف اچھائی پہ مبنی نہیں ہے. اپنی کس چیز کو وہ اوپر رکھ رہا ہے, پیورٹی اس کی کیا ہے, نفس کی خواہشات کی پیورٹی ہے یا اس کی پیورٹی اللہ کے توکل کی ہے, نفس کی خواہشات کو دبا کر کے اللہ کے توکل کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے. اب جس نے اللہ کے کام کو بڑھانے کا ذمہ لیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی باتوں کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کی ایک پروموشن لیول ہوتا ہے. دین کی تبلیغ کرے گا, اچھائی کو کرے گا, برائی کے خلاف بولے گا بھی, ہاتھ سے بھی روکے گا اور ایکشن بھی لے گا, اس کے خلاف ایک پوری جو ہے کمپین چلائے گا نا, جب اس میں اتنی طاقت ہے ایمان کی. ایٹ لیسٹ میں تو ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں کہ برائی ہے, ہم اس کے خلاف کام کریں گے, آپ اپنا کرو, ہم بھی کر رہے ہیں. برائی کو تو روکنا ہے بہرحال. یہ برائی پھیلے گی تو یہ تو پھر آگے ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو پھیلتی چلی جائے گی. دوسرے لوگ فاسق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. فاسق ٹائپ کے لوگ کیا ہوتے ہیں, چھپ کے برائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چھپ کے برائی کرنے والوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کو اتنا شعور ہوتا ہے, اتنا ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگوں میں پھیل گئی یا کسی کو پتہ چل گئی یہ برائی, آلدو اس کا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے, صحیح نہیں ہے یہ کام, لیکن کیا ہے ابھی اتنا خیر کا معاملہ ہے کہ یہ پتہ ہے کہ اگر لوگوں میں بھی چل گئی نا تو میری بدنامی ہے, تو وہ چھپ کے ذرا کر لیتے ہیں. چھپ کے کرنے والوں کو جب اگر کوئی زیادہ سمجھائے تو میں سمجھتی ہوں ان میں پھر بھی تھوڑی وہ اصلاح کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے اور اس کو بہرحال پتہ چلنا بھی کوئی خیر کا معاملہ نہیں ہے. اچھا جی, تو یہ دیکھیے اس فاسق قسم کے, میں نے فاجر اس لیے بتا دیا کہ فاجروں کا یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ اس طرح کے ہیں کہ یہ مطلب برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے اور پروموٹ کر رہے, اور پروموٹ کرنے سے کیا ہوگا, ملٹیپلائی ہوگی نا. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے پھر یہاں جو یہ سمجھ رہے نا ہم نے یہ مزے کر لیے, تو یہ ہم نے لائف جی لی, تو ہم نے لوگوں کو بتایا جی لے, انٹرٹین ہو لے, لائف زندگی ایک بار ملتی ہے, ایک بار ہی جی لو, جی بھر کے جی لو, پھر کیا پتہ ملے نہ ملے. دیکھو انجوائے کرنے سے منع نہیں کر رہے, اعتدال میں. ابھی سمر ہے, ہم بھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں بھائی, انجوائے کر رہے ہیں, ساتھ میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں. کتنا ٹائم میں نے بیچ میں بریکس لی, اگر آپ لوگ کو اگر میں ابھی بتاؤں تو ابھی بریکس آئیں بیچ میں, مجھے لیٹ میں بیان ریکارڈ کرا رہی ہوں. ظاہر ہے میں جا رہی ہوں بچوں کو, کبھی مری لے کے جا رہی ہوں, کبھی خانپور ڈیم لے کے جا رہی ہوں, کبھی زو جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, پھر گھر آ کے جو ٹائم مل رہا ہے اس میں آ کے بیان ریکارڈ کرا, یا ایک دن کا گیپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے اسائنمنٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو پھر آ کے کمپلیٹ کریں, یا ایک 4-5 گھنٹے کی ایک 1 ڈے کی پکنک, 2 ڈے کی پکنک کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ مینیج کرنا ہے نا ہم نے, یہ انجوائمنٹ بھی زندگی کے ساتھ لگی ہے, بچوں کو یہ دکھانا بھی ہے. اس میں بھی بچوں کو بتایا کہ یہ 10 دن سے پہلے ابھی میں نے تمہیں لے گئی, 10 دن بعد اب عید پہ ہم کوئی انجوائمنٹ کو کر لیں گے, 10 ڈیز بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ کتنا مشکل ہے, مشکل نہیں ہے, ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے. آپ گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیک عمل کر لیجئے. گاڑی میں ہم بیٹھ رہے ہیں, گاڑی میں ہر کوئی اپنی لبیک اللہم لبیک لگائیے, اللہ اکبر اللہ الحمد کی آپ جو ہے پلے کر دیجئے گاڑی کے اندر بھی, کہیں آپ جا رہے ہیں تو, تاکہ لوگوں کو سنائی دے. تو گانا نہیں, یہ سنائی دے. 10 دن میں یہ پڑھنا ہے, زور سے پڑھنا ہے, یہ سنت ہے, سنت کو جگائیے. بہرحال جو گناہ کر رہے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کھلم کھلا کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا جو ٹھکانہ ہے نا وہ جہنم ہے, اور جہنم کوئی آسان چیز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے انہی آیت کے ساتھ کیا بول رہا ہے, وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے. اب جو اتنے فاسق کے فجار کے بعد اللہ تعالیٰ نے فجار لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے کردار کو, بد کردار, ٹھیک ہے, جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے, اس کے لیے آگے آیت کیا آئی ہے کہ پھر وہ قیامت کے دن داخل ہوں گے اور جہنم سے عذاب نہ, اور جہنم کے عذاب کو ان پر کوئی روک نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کیا جانیں کہ روز جزا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آپ کیا جانیں, سما, ٹھیک ہے, پھر ہاں آپ کیا جانیں کہ روز جزا کیا ہے. اب یہ 2 طریقے سے ہوتا ہے عربی میں, جس طرح وما ادراک ما یوم الدین, اور کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے, کیا جانے مطلب. اور پھر دوبارہ جب اللہ تعالیٰ ریپیٹیشن میں کوئی بات کو بولتے ہیں تو وہ بہت جلالی اور غصے والا انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوسچننگ ان ٹیمپرمنٹ وے, مطلب ذرا غصے میں اللہ تعالیٰ کوسچن کر رہے ہیں, ذرا روب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوسچن کر رہے ہیں ادھر کہ یہ دن اور کس طرح پتہ چلے گا. 2 طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پوچھے کیا یہ دن کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ہمیں کیا اندازہ ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا کتنی صورتیں آ چکی ہیں کہ یہ دے آنا ہے. ہر نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا فانی ہے, ختم ہونی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, انہوں نے ہمیں کیا بتا دیا کہ دنیا امتحان گھر ہے اور اس نے ختم ہونا ہے, اور سزا اور جزا ہماری ہونی ہے ڈے آف ججمنٹ کے دن. تو یہ کتنی دفعہ اور اللہ بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے, اور اللہ ہم سے ہی سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہیں پتہ بھی ہے, کیا پتہ ہے تمہیں یہ کیا دن ہے, یہ اس طرح کو تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے, یہ غلط کیا ہے,
اس طرح ہم بولتے ہیں نا، تو یہ وہ چیز ہے کہ پتہ ہے نا کہ یہ دن نے آنا ہے، تو پھر یہ برائیاں کیوں، غلط کام کی طرف روش کیوں، غلط کام کیوں اختیار کرنا ہے، غلط راستہ کیوں اختیار کرنا ہے، صحیح چیز پہ کیوں نہیں چلنا ہے، کیونکہ دن آنا ہے، اس چیز کا خوف پیدا کرو کہ اس دن سب کچھ کھلے گا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ میرے پاس پہنچے گا، سب کچھ میں جانتا ہوں، میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز اس لیے کوسچن اللہ تعالیٰ اس لیے ہم سے 2 دفعہ کر رہا ہے کہ بھائی یہ چیز نے آنا ہی آنا ہے، تم نہیں جانتے کیا، آنا ہی آنا ہے۔ یہ اس طرح کوسچن ہے آپ سے کہ اس دن پہ بلیو رکھیے، اس کا خوف رکھیے کہ اللہ نے آپ سے حساب کتاب لینا ہے، تو خیر کا معاملہ رکھیے۔ کوئی مشکل آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہی آسانی دے گا اس میں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمیں اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اتنے ڈپریشن میں نہیں چلے جانا چاہیے۔ ڈپریشن نہیں کور ہو رہا جی، آپ جائیے سائیکولوجسٹ کے پاس جائیے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے، تھوڑی بات کیجیے، تاکہ اگر آپ کی دماغ کی کسی ٹگر پہ ہٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ورنہ آپ اچھے لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے، اچھے لوگوں میں شیئر کیجیے، خیر کا معاملہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ کسی اور مشکل والے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کوئی اور مشکل والا، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا کہ یہ دیکھو یہ تم سے کتنی مشکل میں، تم تو مجھ بیٹر ہو۔ تو شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ فار ایگزامپل آج میں یہاں بیٹھی ہوں، اے سی خراب جی، کولر خراب ہو گیا، سب خراب ہو گیا، گرمی میں بیٹھے، اللہ کا شکر ہے پنکھا تو چل رہا ہے۔ صبح لائٹ نہیں تھی، نہیں بیان ریکارڈ کر سکتی، اب آ گیا انٹرنیٹ، اب ریکارڈ کرا رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ کام کر دیا، بس وہ کچھ ٹائم کا گیپ آ گیا تھا، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے نا حال حال میں۔ اس سے ورڈس میں اب باہر میں دیکھتی ہوں مزدور کیسے بیٹھے ہوئے، مٹی کے گھر بنے ہوئے، پنکھا بھی نہیں ہے۔ اس سے تو بہت بہتر ہے کہ 43 ڈگری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پنکھا بھی نہ ہو۔ تو ہر اینگل میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، تو ہم اللہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں اور صحیح راستے پہ چلیں، کیونکہ یہ دن تو اللہ کا آنا ہی آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، حساب کتاب ہمارا ہونا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے قیامت کے دن، دیکھیں سارا کچھ حساب کتاب ہمارا ہوگا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عدالت لگائی جائے گی، اور اسی پہ ہمارا سارا حساب کتاب ہوگا۔ جس نے خیر کے معاملات رکھے ہوں گے، جس کی اچھائی کی کتاب بھاری ہوگی، وہی جی اپنے اللہ کے حکم سے جنت میں سکون کی زندگی گزارے گا، اور جو اس نے دنیا میں بہت ہی فتنہ ریزی اور برائی پھیلائی ہوگی، تو وہ برائی جہنم میں جائے گا، اور اللہ ہی کا حکم اس دن چلنا ہے۔ ویسے دنیا میں بھی اللہ کی حکم چلتا ہے، ہم اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں صاف اپنے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوگا، پوری وہ چیز نظر آ رہی ہوگی، تب کیا کرنا ہے؟ جب تو حساب کتاب ہوگا، فائنل ڈے ہے، اس کے لیے اللہ پریپیئر کر رہا ہے کہ یہ دن آنا ہے، اس دن آپ نے دیکھنا ہے یہ سارا حساب کتاب، اپنے آپ کو، مجھے، سب کو سامنے کھڑے ہوئے، اپنی ساری ریل چلے گی ہماری، یہ ابھی جو ہم فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہماری چل رہی ہوگی ادھر۔ تو اس دن سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے خیر کا معاملے کی امید رکھنی ہے، اور اللہ سے یہاں پہ بھی اللہ کا ہی حکم ماننا ہے، اور وہاں جا کے تو آسانی ہوگی۔ جو یہاں حکم مانے گا وہاں اللہ کا حکم چلتے ہوئے اسے سکون ہوگا کہ میں نے یہاں پہ بھی اللہ کا حکم مانا، بنا دیکھے اب تو مجھے اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے، اللہ کا کرم، خوشی خوشی جنت میں جائے گا اور انجوائے کرے گا، اور جہنمی کو پھر پتہ لگ جائے گا کہ جو دنیا میں کہتا ہے خیر ہے، ابھی تو کہاں ہے اللہ، ابھی تو دکھ نہیں رہا نا، معافی مانگ لیں گے، آ جائے گا ٹائم۔ اس طرح کے سارے معاملات نا پھر مٹی ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔